अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह कहफ की आयत 59 से 70 तक पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। और ये आयत बड़ी जो है इस लिहाज से अहम है कि इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब ख़िज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात के अहवाल दर्ज हैं। और ये जो है बुखारी शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ये हदीस ग्रुप में शेयर की थी, लेकिन उसमें से वो अहम बातें दोबारा से बयान किए देता हूँ, जो कि इसके अंदर वो जो है मौजूद इन आयात के अंदर वो तफसील नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा खुतबा दे रहे थे, तो यहूदियों में से एक शख्स खड़ा हुआ और पूछा मूसा अलैहिस्सलाम से कि सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ। तो हालाँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात जो है वो गलत नहीं थी। आप अल्लाह के नबी हैं और आप सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाली शख्सियत हैं और थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इस बात को इस लिहाज से पसंद नहीं फरमाया क्योंकि आपने इल्म को अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं किया। इसमें थोड़ा-सा वो जो है ना, चूँकि अंबिया 24/7 अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में होते हैं, तो कोई ऐसी अल्फ़ाज़ अंबिया से अगर गुज़र जाएँ उनके वो जो है अज़हान से, या उनके अल्फ़ाज़ ऐसे वो बयान कर दें, तो अल्लाह ताला फ़ौरन से उसकी दुरुस्तगी फरमा देते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को बताया गया कि मूसा, आपसे ज़्यादा इल्म वाली भी शख्सियत हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ईगर हुए और अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि अल्लाह आप मुझे उनसे मिलवाइए। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कई हफ्तों, महीनों का सफ़र किया। एग्ज़ैक्ट ड्यूरेशन नहीं पता कि कितना अरसा आपने सफ़र किया, और आप हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मिले और फिर आपने उनसे तहसीले इल्म किया। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया। अब वो जो बुखारी शरीफ की हदीस है, उसमें हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम से जब मिलते हैं, तो सलाम करते हैं मूसा ख़िज़र को, तो वो कहते हैं कि इस बस्ती में सलाम कहाँ? यानी वो बस्ती जो है वो ऐसी कह लें कि गैर मुसलमानों की बस्ती थी, जहाँ पे इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो वो कहते हैं सलामती की बात इस बस्ती में आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप इस बस्ती से बिलॉन्ग नहीं करते। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? फरमाया मैं मूसा हूँ। तो फरमाया मूसा बनी इसराइल वाले मूसा? तो यानी उनको ये भी नहीं पता था। तो वो जो है उन्होंने कहा हाँ जी, तो वो जानते थे, यानी ख़िज़र अलैहिस्सलाम जो है मूसा अलैहिस्सलाम को जानते थे। तो उसमें आप देखें कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम के ये अल्फ़ाज़ बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर दर्ज हैं कि आपको जो इल्म दिया गया है वो मेरे पास नहीं है, और मुझे जो इल्म दिया गया है वो आपके पास नहीं है। और मैं अगर इन आयात को जो मैंने देखा और समझने की कोशिश की, तो जो ख़िज़र अलैहिस्सलाम को इल्म था, वो था कि अगर आप उसको एक 2 अल्फ़ाज़ में कहना चाहें तो टाइम ट्रैवल का इल्म था। इसमें से 2 जो हैं वो कह लें कि वाक़यात के अंदर ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने फ्यूचर में ट्रैवल किया है, और एक वाक़ये के अंदर आपने पास्ट में ट्रैवल किया है। तो टाइम ट्रैवल का इल्म जो है वो ख़िज़र अलैहिस्सलाम के पास था, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं था। इसी रेफ़रेंस में आप देखें कि जैसा कि मैंने अर्ज़ की कि अंबिया जो हैं वो अल्लाह की 24/7 प्रोटेक्शन में होते हैं, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अपनी उम्मत के अंदर ये फरमा देना कि मैं इल्म वाला हूँ, ये बात वैसे गलत नहीं है, लेकिन चूँकि इसमें वो जो है ना आजिज़ी का पहलू नहीं था, तो वो अल्लाह ताला ने हाइलाइट कर दिया। इसी तरह आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आप एक दफ़ा वो जो है मक्का के सरदाराने मक्का को जो है वो तौहीद की दावत दे रहे थे। आप उनको इस्लाम की तरफ बुला रहे थे। तो आप एक बड़े प्यारे सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि नाबीना थे, तो वो आए और चूँकि वो नाबीना थे तो देख नहीं सके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महव गुफ्तगू हैं, और वो जो है कह लें कि लोगों को इस्लाम के, ख़ास तौर पे सरदाराने मक्का को इस्लाम की दावत दे रहे हैं। तो उन्होंने आपको 1, 2, 3 मर्तबा जो है वल्लाहु आलम, ये यानी नंबर तो नहीं लिखा गया, तो उन्होंने आपको डिस्टर्ब किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे कुछ नागवारी के आसार आए।
اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، تو یہ سورۃ عبسہ نازل ہوئی، 10 آیات اس پہ نازل ہوئی. یعنی اس لیے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام کر رہے تھے، اور آپ وہ جو ہے سرداران مکہ کو اسلام اور توحید کی دعوت دے رہے تھے، اور عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپنی آئی سائڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس بات کو ریئلائز نہیں کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ اے نبی انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ ہیں. تو ہاں، آپ کر رہے تھے، آپ اسلام کی دعوت دے رہے تھے، لیکن چونکہ عبداللہ ابن مکتوم آپ کو دیکھ نہیں پا رہے تھے اور آپ کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آئے اور آپ نے رخ موڑ لیا، یہ آپ کے وہ جو ہے خلق عظیم میں یہ جو ہے یہ بات مناسب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ 10 آیات نازل فرمائی. تو وہ جو ہے کہہ لیں کہ اس لیے وہ آپ دیکھیں کہ انبیاء جو ہیں وہ 24/7 اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، پروٹیکشن میں ہوتے ہیں، اور اگر وہ کوئی ایسی بات کہیں جو کہ اگرچہ ان کی وہ جو ہے کہہ لیں کہ نبوت سے تعلق رکھتی ہے اور بات وہ جو ہے صحیح نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ بات وہ جو ہے اخلاق کے مطابق مناسب نہیں، چونکہ آپ اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، تو اس میں یہ وہ جو ہے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آنا مناسب نہیں. یا موسیٰ علیہ السلام، آپ چونکہ نبی ہیں اور آپ لازماً علم والے ہیں اور آپ اپنے لوگوں میں سب سے زیادہ علم والے ہیں، لیکن جب آپ نے یہ فرما دیا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، تو اس میں عاجزی کا پہلو نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ علم والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو آج ہم شروع کرتے ہیں یہ سیاق و سباق کے ساتھ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، تو جب موسیٰ نے فرمایا اپنے وہ جو ہے نوجوان ساتھی سے، فتح جو ہے فتیاتن، ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے اس سورہ کے آغاز میں اصحاب کہف کے ذکر میں، لا ابرہا، کہ میں نہیں رکوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، جب تک میں پہنچ نہ جاؤں جہاں پہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تک میں پہنچ نہ جاؤں، او امضی حقبا، یا میں پھر چلتا رہوں گا، برسوں چلتا رہوں گا. تو اب آپ دیکھیں کہ جو ہے خضر علیہ السلام کا ملنا جو ہے وہ ایسی جگہ پہ طے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ دو دریا ملتے ہیں، اور اس میں وہ جو ہے ایک اور پہلو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم شریعت تھا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حقیقت تھا، اشیاء کی حقیقت کا علم تھا، جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے بھی یہ دعا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اشیاء کی حقیقت کا علم عطا فرما. تو وہ جو ہے اس لیے مجمع البحرین، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے. فلما بلغ مجمع، جب وہ پہنچے ان دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ، بینہما، درمیان ان دونوں کے، نسیہ، تو بھول گئے دونوں، حوتہما، اپنی مچھلی کو. اب یہ بھی ایک نشانی بتائی گئی تھی کہ جب آپ جائیں گے تو یہ جو آپ کے ساتھ مچھلی آپ لے جائیں، یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی. دو دریاؤں کے ملنے پہ ایک مردہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، اور یہ جو ہے وہ پانی میں چلی جائے گی ایک عجیب طریقے سے. مچھلی خشکی میں نہیں تیرتی، مچھلی پانی میں تیرتی ہے، لیکن یہ جو مچھلی ہے یہ نہ صرف زندہ ہوگی بلکہ خشکی میں تیرتی ہوئی پانی میں چلی جائے گی. نسیہ حوتہما، تو بھول گئے اپنی مچھلی کو، فاتخذا، پس پکڑی اس نے، سبیلہ، راہ اپنی، فی البحری، سمندر کے اندر، دریا کے اندر، سرابا، خشک. تو خشک دریا کے وہ جو ہے نا رستے سے ہوتی ہوئی وہ جو ہے وہ دریا کے اندر چلی گئی مچھلی. اب یہ واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کے ساتھی تھے یوشع بن نون، جو کہ بعد میں نبی بھی ہوئے، یوشع بن نون علیہ السلام، انہوں نے دیکھا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام نے ملنا تھا. خضر نام کہیں پہ بھی نہیں آیا، نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یہ جہاں سے گزرتے تھے وہاں پہ ہریالی آ جاتی تھی، اس لیے وہ جو ہے گرینری آ جاتی، اس لیے ان کو خضر کا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو فلما جاوزا، اور پھر جب گزر گئے، قال لفتاہ، فرمایا اپنے نوجوان دوست سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آتینا، کہ ہم کو دیجئے، غدانا، کھانا ہمارا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بے شک اس سفر سے ہمیں بہت زیادہ تھکاوٹ پہنچی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون آگے چل پڑے اور کہتے ہیں کہ ایک دن اور ایک رات آپ نے مزید سفر طے کیا، یا کچھ
گھنٹے سفر طے کیا اور تھکاوٹ ہوئی. جب تھکاوٹ ہوئی اور کھانے کی بھوک کی وہ جو ہے نا انہیں خیال آیا، تو تب یوشع بن نون کو یہ بات یاد آئی کہ اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ جو ہے مچھلی تو ہم پیچھے جہاں پہ رکے تھے وہاں پہ مچھلی نے ایک خاص طریقے سے وہ زندہ ہوئی اور وہ نکل گئی. اور دیکھیں سب سے اہم بات ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے وہ بھول گئے یوشع بن نون، حالانکہ وہ نکلے اسی نیت کے ساتھ تھے کہ جہاں پہ یہ مچھلی زندہ ہوگی تو وہ اس کو جو ہے وہ لے کے چلیں گے، یعنی وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ان سے ہوگی. اور آپ یہ بھی دیکھیں، امام بخاری فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا سفر علم حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو چھوڑ کے خضر علیہ السلام کی تلاش میں، جیسا کہ میں نے عرض کی، مہینوں سے سفر کیا یا کئی ہفتوں سفر کیا. واللہ عالم اب کہاں گئے، کون سے ملک میں جا کے آپ کو حضرت خضر علیہ السلام ملے. اور اب تھکاوٹ ان کو تب ہوئی جب وہ اس رستے سے آگے نکل گئے، اب تھکاوٹ ہوئی تو اب وہ واپس آ گئے. قال اریت اذ ابینا الی الصخرۃ، اور فرمایا یوشع بن نون نے کہ کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے صخرہ کہتے ہیں پتھر کے ساتھ ٹیک لگائی تھی، وہاں پہ ہم لیٹے تھے یا جو ہے سر رکھا تھا، فإنی، بے شک میں، نسیت، بھول گیا، نسیت الحوت، میں حوت کہتے ہیں مچھلی کو، تو میں مچھلی کے بارے میں بھول گیا. وما، اور نہیں، انسانی ہوں، مجھے بلایا، الا الشیطان، شیطان نے مجھے بلایا. تو اس سے شیطان کی یہ سب سے چھوٹی شرارت یہ ہے کہ شیطان نسیان کر دیتا ہے، کہ آپ کو کوئی چیز بلا دیتا ہے. تو وما، آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے نماز کی رکعتوں کی تعداد بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں، تو وہ جو ہے، اور یہاں آپ کوئی چیز یاد کرتے ہیں کہ یہ میں نے جا کے کرنی ہے، کوئی نیکی کا کام، وہ شیطان بلا دیتا ہے. تو ما انسانی ہوں، اور میں نہیں بولا، مجھے بلایا ہے الا شیطان، شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں آپ کے ساتھ اس کا ذکر کروں. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے پکڑی، واتخذ، پکڑی اس نے، سبیلہ، اپنی راہ، فی البحر، دریا میں، عجبا، بڑے عجیب طریقے سے. اور اس میں سب سے اہم عجب طریقہ تو یہی ہے کہ مچھلی جو ہے وہ پانی میں تیرتی جاتی ہے، اور یہ واللہ عالم دریا سے کتنی دور تھے کہ وہ مچھلی نکلی ہے اور وہ جو ہے خشکی میں تیرتی ہوئی وہ چلی گئی ہے پانی کے اندر. تو یہ بھی ایک عجب بات تھی. قال ذالک ما کنا نبغ، فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم نے ملنا تھا. فرتدا، تو پھر واپس آئے دونوں، علی آثارہما، آثار کہتے ہیں نشانوں کو، اپنے قدموں کے قصصا، اپنے وہ جو ہے پاؤں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے وہ واپس وہاں پہ لوٹے. فوجدا عبدا من عبادنا، تو وہاں پہ پایا انہوں نے عبدن، ایک بندے کو، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے. تو خضر علیہ السلام سے پتا چلا کہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں. آتیناہ، جن کو ہم نے دیا ہے، رحمۃ من عندنا، اپنے پاس سے ہم نے رحمت دی ہے. وعلمناہ، اور ہم نے انہیں سکھایا ہے، من لدنا، اپنے پاس سے، علم. تو خضر علیہ السلام کی 3 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ایک تو وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، یعنی خضر علیہ السلام فرشتے نہیں ہیں، جن نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم نے ان کو رحمت دی ہے اپنے پاس سے، اور اپنے پاس سے علم دیا ہے. یہاں پہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنے پاس سے جو علم دیا ہے، تو مِن لَدُنَّا جو ہے اس سے علم لدنی جو ہے وہ صوفیہ کی اصطلاحات نکلی. لیکن آپ دیکھیں وہاں پہ مِن لدن کا رحمہ، وہ جو ہے اصحاب کاف کے بارے میں بھی آیا. تو یہ جو ہے اس میں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ کہا جاتا ہے، یعنی لیجنڈز ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ ابھی بھی زندہ ہیں، ابھی بھی بولے بٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں. تو یہ ایسی کوئی ایکسپلینیشن قرآن و حدیث میں نہیں آئی. اور یہ جو ہے اللہ کے چونکہ بندے ہیں تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. تو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو یہ بھی وہ جو ہے وصال فرما چکے ہوں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آئے، اور خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور چونکہ آپ ساری انسانیت کے لیے نبی تھے تو اگر یہ زندہ ہوتے تو آپ پہ آ کے ایمان لاتے، ٹھیک ہے. ان کے لیے یہ لازمی امر تھا، کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پوری انسانیت کے لیے نبی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے لیے نبی آئے تھے، تو لیکن ایسا نہیں ہوا. تو یہ اس وقت کے بندوں، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت سے نوازا تھا.
اس سے ایک یہ اہم بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبیوں میں سے نبی تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دوسرے نبی سے جا کے ملے. یہ بات بھی مانی جا سکتی ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے چونکہ نبوت کو اللہ تعالیٰ نے فضل سے تشبیہ دی ہے قرآن پاک میں کہ یہ میرا فضل ہے، میں جس کو دیتا ہوں، نبوت جس کو دیتا ہوں. یہ قرآن پاک میں ایک دو آیات ہے سورۃ البقرہ میں، جس سے میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نبوت فضل ہے. فضل کا نام ہے، اللہ کیا فضل ہوتا ہے جس کو نبوت دی جاتی ہے. یہاں پہ عبدًا من عبادنا آتینہ رحمہ، تو یہاں پہ رحمت کی بات ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ نبی نہیں تھے. لیکن پھر وہی بات کہ قرآن و سنت میں کیٹاگوریکلی نہ ان کی نبوت کا اقرار آیا نہ ان کی نبوت کا انکار آیا. تو اب اللہ عالم، اللہ کے بندوں میں سے بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت اور علم سے نوازا تھا. قال لہ موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ نے کہا موسیٰ نے ان سے حل اتبعک، کہ میں آپ کی پیروی کروں گا، الان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بلائی وہ رشد جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہے، آپ اس میں سے کچھ باتیں مجھے بھی سکھائیں تو میں آپ کی اتباع کروں گا. اب آپ دیکھیں وقت کے پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام اور علم حاصل کر رہے ہیں، اور ایک تو سفر کر کے آئے اور آپ کتنی عاجزی سے بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. کالا فرمایا، اب یہ کمنٹ دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام کا. فرمایا خضر علیہ السلام نے انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. انک بے شک آپ، لن نہیں کر سکیں گے، تستطیع بلکہ ہرگز نہیں، تستطیع کر سکیں گے، معی میرے ساتھ، صبرن صبر، تو آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. اب دوسرے وہ جو ہے آیت میں وہ خود ہی کمنٹ پاس کرتے ہیں خضر علیہ السلام کہ آپ کیسے صبر کر سکیں گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور آپ کیوں کر صبر کریں گے. علام عالم تحط بھی خبرا، جب آپ کو خبر ہی نہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، کہ جب میں جو چیز کر رہا ہوں گا، جو میں فیل کر رہا ہوں گا، علام عالم تحط بھی خبرا، تو آپ کو اس کی کوئی خبر نہیں ہوگی، یعنی اس کی وجہ موجود آپ کو پتہ نہیں ہوگی، تو آپ کیسے صبر کریں گے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، کالا فرمایا، ستجدنی، کہ آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، بے شک اللہ نے چاہا تو. اب دیکھیں یہ سورۃ الکہف میں ہم شروع میں یہ پڑھ کے آئے ہیں اصحاب کہف کی سٹوری کے فوراً بعد کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو انشاءاللہ ضرور کہا کرو، کل کے لیے اگر آپ کام کرنا چاہیں. اور اسی اصحاب کہف کی شان نزول میں ہم نے ایک ویک نریشن کے ساتھ ایک حدیث بھی دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کفار مکہ یہ سوالات لے کے آئے تھے تو آپ نے کہا کل آ جانا، میں تمہیں ان کے جوابات دے دوں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا. تو وہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اگلے دن نہیں آئے اور کچھ دن اور نہیں آئے، کہا جاتا ہے 2-3 ہفتے شاید نہیں آئے، پھر وہ آئے اور بتایا گیا کہ چونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پرٹیکولرلی کہہ رہے ہیں کالا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. دو چیزیں اپنے اوپر دو ریسٹرکشن لگا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. فرماتے ہیں ایک تو میں صبر کروں گا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا، اور دوسرا ولا اعصی لک امرا، میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. آپ دیکھیں پھر کتنی عظیم وہ جو ہے شخصیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کتنی عاجزی کے ساتھ وہ فرما رہے ہیں کہ میں تو ایک تو صبر کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور دوسرا جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ کے کسی حکم کی عدولی نہیں کروں گا. اب وہ جو ہے نا ایک ریسٹرکشن لگا رہے ہیں خضر علیہ السلام. کالا فرمایا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، کہ آپ میرے ساتھ جب چلیں گے، میری پیروی میں جب چلیں گے، تباہ میں جب چلیں گے، فلا تسألنی، میرے سے آپ نے سوال نہیں کرنا، فلا پس مت، تسألنی سوال کیجئے گا مجھ سے، ان شیئن کسی بھی شے کے بارے میں، حتیٰ جب تک کہ میں احدثو آپ سے بیان کروں، لکا منہ ذکرہ جب تک میں آپ سے اس چیز کا ذکر نہ کروں. تو یہ وہ جو ہے ان میں یہ ایگریمنٹ ہوا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کہ ایک تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ تعالیٰ میں صبر کروں گا، حالانکہ انہوں نے کمنٹ دے دیا کہ موسیٰ آپ صبر نہیں کریں گے، اور کیسے صبر کریں جب آپ کو جو میں کام کر رہا ہوں گا اس کا علم نہیں ہوگا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ علم کے ساتھ صبر آتا ہے. جب آپ کو کسی حقیقت کا علم ہو، کسی شے کا علم ہو، تو آپ کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ میں ایک تو صبر کروں گا انشاءاللہ، اور دوسرا میں آپ کی کسی حکم کی حکم عدولی نہیں کروں گا. اور انہوں نے کہا کہ میری طرف سے ریسٹرکشن یہ ہے کہ آپ نے میرے سے سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں خود آپ سے یہ بات کا آغاز نہ کروں. تو یہاں پہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ رکتے ہیں. یہ ہم نے 59 سے 70 تک پوری کی آیات، اور انشاءاللہ تعالیٰ
آگے وہ جو ہے اب 3 واقعات ہیں، ان کو ہم کوشش کریں گے اگلی نشست میں پڑھنے اور سمجھنے کی، اور وہ بہت ہی اہم واقعات ہیں اور ان کا ہماری تقدیر سے بھی بڑا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے کہہ لیں کہ خضر علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ایک ایک انسان کے معاملات میں کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، وہ ان واقعات میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اس میں ضرور کچھ ایڈ کیجیے گا۔